अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। मेरे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इंतखाबात में अब सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह गए हैं। सियासतदानों की एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला तो इलेक्शन मुहिम के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन अब ये सिलसिला एक कदम आगे बढ़ गया है और डायरेक्ट वोटों की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात का शोर हमें सुनाई देने लगा है। इस किस्म के इल्ज़ामात इंतखाबात की साख को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं, ये सवाल आज हम उठाएंगे और अपने पैनल के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ मुनाजरे और मवाज़ने का जो बड़ा शोर है आज की सियासत में, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे कि मुनाजरा और मवाजना कर लेने में हर्ज भी क्या है। तो सलमान गनी साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी। NA 127 में जो शोर उठा हुआ है, असल मामला क्या है? आपके पास तो अंदर की खबर भी है। देखें, आप NA 127 का पूछ रही हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम NA 127 में तो उलझ रहे हैं। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये वोटों की ख़रीदो फरोख्त तो हमारा ऐवान बाला सेनेट, वहाँ पर करोड़ों अरबों की बोलियाँ लगी। और अभी कल लास्ट इलेक्शन में अगर याद हो, जिस शख्स को पहले को पाकिस्तान में शफाफियत के दावेदार थे, पहली टिकट और उनकी पार्टी के बंदे ने कहा जी इससे 1 अरब रुपया लिया है। बहरहाल 127 लाहौर का हल्का, इसमें 2-3 चीज़ें मैंने किसी के बारे में बात नहीं कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं। 127 क्यों डिस्कस हो रहा है कि रुपए पैसे का इस्तेमाल, वोटों की खरीदो फरोख्त, अरबों रुपए के अखराजात। पहले तो आ जाएँ 2018 के इलेक्शन पे। उसके नताइज में वहाँ से मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक साहब 90,000 वोट लेके जीते थे। दूसरे नंबर पे थे 77,000 सेनेटर एजाज चौधरी साहब, PTI से उनका तल्लुक था। तीसरे नंबर पे वहाँ पर तहरीक लब्बैक थी 13,235 और पीपल्स पार्टी का वहाँ से 5,500 वोट था। उस हल्के में या लाहौर में पीपल्स पार्टी ने कौन से इतनी बड़ी खिदमत की है वहाँ की कि अब इस वक्त हम ये समझें कि जी लाहौर के इस हल्के में कोई अपसेट होगा। उसमें मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि वहाँ पे परवेज़ मलिक साहब की जब डेथ हुई तो वहाँ पर उनकी अहलिया मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ साहिबा ने इलेक्शन लड़ा और हमारे दोस्त हैं असलम गिल साहब, वो दोबारा कैंडिडेट बने। वहाँ पर PTI के जो कैंडिडेट थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। वो चीबा साहब, जमशेद चीबा साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा, और वो 5,500 वोट वाली पार्टी 34,500 उसने वोट लिए। अगर ये किसी और हल्के में भी ऐसे होता तो वहाँ पर भी ये पोजीशन बननी थी। और मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में संजीदगी ज़ाहिर की और अच्छी बात है। अब आ जाएं कि ये वाक़यात क्या हुए कि शैला रज़ा साहिबा पुरानी सीजन पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पर वोट की नहीं नोट की बात कर रही है। अता तारर साहब ने कहा कि 50 से 60,000 वोट वो ख़रीदना चाहते हैं। देखें, मैं ये बात आपको बता सकता हूँ कि अगर लाहौर के एक हलके में करोड़ों से बात अरबों तक पहुँची है तो हल्का वही है। और रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि वहाँ पर आखिर क्या वजह ऐसी कि वहाँ पर अरबों रुपए खर्च करना चाह रहा है, कौन करना चाह रहा है। इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन ये तो 72 घंटे रहते हैं और 72 घंटे में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे भी सब कुछ देख रहे हैं। और क्या पंजाब की सियासत में भी अब वही कुछ होगा कि यहाँ पर आए हैं और करोड़ों अरबों लगाएं? तो इससे पाकिस्तान का जो इंतखाबी सिस्टम है, पाकिस्तान का सियासी सिस्टम है, बदनाम हो रहा है। और दोनों देखें, आपने अभी वो मुआवजे की और उसकी बात करनी है। बिलावल साहब तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नई लीडरशिप की, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बिलावल साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए ना कि भी आप चेक करें ना कि वहाँ पर आखिर जहाँ पर लास्ट इलेक्शन में 5,500 से अब आपने ऊपर तक जाना है, तो कौन सी ऐसी खिदमत तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, कल के लिए उन्होंने दोनों को तलब कर लिया जो उम्मीदवार थे और साथ साथ उनसे सबूत जो दस्तावेजी हैं वो भी मांगे हैं। तो क्या इसका नतीजा निकल सकता है? देखिए, इलेक्शन तो होने, वैसे तो अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज किसी ने भी बाइकआउट नहीं किया, इलेक्शन का माहौल भी बन गया सर, लेकिन इससे बहुत बदनामी हो रही है और इलेक्शन कमीशन की साख का भी सवाल है। तो क्या वजह है कि लाहौर के एक हल्के के बारे में बात आ रही है, 13 हल्कों के बारे में नहीं आ रही? तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा टची होना चाहिए और ये पहुंचना चाहिए उस माइंड सेट तक। देखें, पुलिस ने बंदे तो पकड़े हैं, बंदे कौन है वो भी सबको पता है। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर कुरान पाक भी एक डब्बे में से और बाइबल दोनों रख के, तो इसका मतलब मैं क्रिश्चियंस के बारे में बड़ा पॉजिटिव हूँ। यहाँ पर बैठ के ये शो करने की कोशिश की जाती है कि क्रिश्चियन वोट खरीद लेंगे,
لاہور میں سب سے زیادہ کرسچین ووٹ بھی اسی حلقے کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حلقے کے لوگوں کے شعور کا امتحان ہے، کیا وہ بکاؤ مال ہیں، اور جو لوگ خرید رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا منہ توڑنا چاہیے وہاں پر اسی جگہ پہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک الزام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے انتخابی دفتر پہ حملہ کیا کوئی بھی سیاسی حریف کسی دوسری سیاسی جماعت کے اوپر دھاوا بول سکتا ہے چاہے اس کے پاس کیسی بھی اطلاعات ہوں؟ دیکھیں اصولاً تو اگر ان کے پاس اطلاعات تھیں وہ پولیس اگر ریڈ کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جو طریقہ کار ہے یا ان کی جو انہوں نے اس دفعہ الیکشن کمیشن نے مانیٹرز بھی اپوائنٹ کیے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کیمپین کو ود ان لمٹس کر رہے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو آپ دوسرے اینگل سے بھی دیکھیے نا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بات پکڑی گئی، آج کل چیزیں کھل جاتی ہیں، لیکن یہ پیسے الیکشن میں تو لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لوکل باڈیز کے الیکشن میں بھی ہم نے خود دیکھا ہے، اور جو نیشنل الیکشن ہوتا ہے وہاں بھی، لیکن وہ کام بڑی خاموشی سے ہوتا ہے، بڑا انڈر دی کور ہوتا ہے، اور خاموشی سے جو ہیں وہ پیسے دیے جاتے ہیں کچھ فیملیز کو، کچھ لوگوں کو، اور ویسے پیسہ چلے گا۔ پیسہ اس لیے چلے گا جس ملک میں اتنی غربت ہو، افلاس ہو، تو وہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو یار کم از کم تھوڑے پیسے مل جائیں گے تو گندم ہی خرید لیں گے، آٹا ہی خرید لیں گے، چینی خرید لیں گے۔ تو جہاں ریاست ووٹر کو تحفظ نہ دے وہاں پہ ایک پیسے والا وہ انفلوئنس ایکسرسائز کرتا ہے، جس کے پاس اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے کیونکہ اس کی پوچھ کوئی نہیں ہے، جس میں پولیس سب سے زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہیراس کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویسے اسٹیٹ کے اتھارٹیز جو ہیں اور سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں یہ کام انفلوئنس الیکشن کو کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایبسلوٹلی فیئر فری الیکشن ہوگا، وہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں، لیکن یہ اس کی ایک سوشل اور اکنامک بیسس ہے جس کی وجہ سے آپ اس قسم کی حرکتیں دیکھتے ہیں اور لوگ ولنریبل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور اس سے الیکشن کا اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے یہ جتنے بھی الیکشنوں میں دیکھا ہے کہ وہاں اگر تو کینڈیڈیٹس میں مارجن تھوڑا ہے، یعنی کمپٹیشن چل رہا ہے، برابر کی ہے، تب تو جا کے یہ پیسہ کام کر جاتا ہے، لیکن جہاں وائڈ مارجن ہو اور وہاں پھر یہ پیسے سے 200-400 ووٹ آگے ہو جاتے ہیں، لیکن الیکشن کا رزلٹ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی ہیں، اور آئندہ بھی ہوں گی جب تک غربت اور افلاس پاکستان میں جس قسم کا ہے وہ اسی قسم کا رہے گا، تو یہ ولنریبلٹی موجود رہے گا۔ کیا ووٹوں کی خریداری سے انتخابی نتائج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ڈز اٹ ساؤنڈ پریکٹیکل؟ کیا جا سکتا ہے، جہاں مقابلہ سخت ہو وہاں کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت اگر تاثر یہ ہو کہ کسی سیاسی گھرانے کے پاس کھربوں ہیں، اربوں ہیں، اور یہ بھی تاثر قائم ہو جائے کہ وہ اربوں لگانے کے لیے تیار ہیں اور کسی ایک جگہ سے یا کچھ جگہوں سے وہ ہر صورت میں جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، تو لوگ پھر میدان میں خود آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا حصہ وصول کرنا عام لوگوں کو آتا ہے۔ تو ایک معاشرے میں دیکھیں دو طرح کا زوال ہے۔ ایک تو ہماری سیاسی اشرافیہ میں ہے کہ انہیں صرف اپنی طاقت کے حصول کے لیے تمام قسم کے راستے اختیار کرنے کا اپنے لیے انہوں نے سودا کر رکھا ہے، ضمیر کہیں، مذہب کہیں یا اخلاقیات کہیں، اس سودا کر رکھا کہ ہر صورت میں اقتدار تک پہنچنا ہے، کسی کی تابع داری کرنی ہے، کسی کا گماشتہ بننا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی خفیہ کرنا ہے، سامنے کرنا ہے، اور ایم این اے خرید کرنے ہیں، ایم پی اے خرید کرنے ہیں، کسی کی حکومت گرانی ہے، کسی کی بنانی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی روایت بن چکی ہے کہ ایک تو وہ جو سیاسی اشرافیہ ہے جو اخلاق مرتب کرتے ہیں معاشرے کے، اگر ان کے اپنے اخلاق نہیں ہیں تو معاشرے میں اس کے اثر منفی جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زبردست زوال آیا ہے کہ یہ بات وہ زمانہ تھا کہ غریب سے غریب تر لوگ بھی غیرت مند تھے کہ مفت کا کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں تھے، حکومت کوئی دیتی تھی تو وہ نہیں لیتے تھے کہ ہم اپنی محنت کر کے ہم کھائیں گے۔ وہ روایات دم توڑ چکی ہیں، لوگ سیل پسند ہیں اور ترغیبات اور تحریصات بے شمار ہیں معاشرے کے اندر،
اور انتخابات کے بارے میں اور باتیں تو ہم کرتے رہے ہیں کہ آزاد، شفاف اور منصفانہ اور میدان ہموار، یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں. اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سوالات اٹھاتی ہیں انتخابی ادارے کے بارے میں. کیا اس کی اس وقت یہ استعداد ہے کہ اس قسم کے کاموں کو وہ روک سکے، یا ہماری نوکر شاہی جس کی کہ ذمہ داری ہے وہ روک سکے، کہ یا دوسری سیاسی جماعت تو صرف شور کر سکتی ہے جس طرح سے کہ وہ کرتے رہتے ہیں؟ کیا عوام اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس پارٹی کے خلاف جن کے بارے میں ان کو یہ علم ہے کہ یہ لوگوں کے ووٹ خرید کر رہی ہے، اس کے خلاف بغاوت کریں اور کہیں کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے حلقے کے لوگوں کو وہ متحرک کریں؟ کیسے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مشکل صورت حال ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے، اور اس میں یہ سوال اٹھتے ہیں معاشرے کے بارے میں، سوال اٹھتے ہیں سیاسی اشرافیہ اور موروثی سیاسی گھرانوں کی اخلاقیات کے بارے میں، اور سب سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس سلسلے میں کیا رول ہے؟ کل طلب کیا ہے دستاویزی ذاتی ثبوت کے ساتھ، کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس میں سے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھتے ہیں کہ ان کو طلب کیا ہے، کیا ثبوت لاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آخر اس واقعے کو مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، سنا یہی ہے کہ لوگ پکڑے گئے ہیں، پیسے وصول ہو رہے تھے اور دیے جا رہے تھے. تو وہ ساری چیزیں میڈیا میں آنی چاہیے، سب لوگوں کو بات آنی چاہیے. کتنا کل پیسہ تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، کون سے لوگ تھے، ان کے نام کیا ہیں، کن پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. کہ دیکھتے ہیں کہ کل کی کارروائی سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور اگر آگے چلو اور اس کو بھول جاؤ اور یہ کچھ نہیں ہوا، چلو صلح، آئندہ ایسی شکایت نہیں آئے گی. اس میں لوگوں کا رول یہ بھی ہوتا رہا تو امپورٹنٹ پھر ہے میرے کہ خیال میں ہم سوچیں گے کہ معاملات خراب ہیں. ووٹرز کو خود اس کلچر کو روکنا چاہیے، تبھی تو شفافیت یقینی ہو پائے گی. رشید صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ووٹوں کی خریداری سے انتخابی نتائج بدلے جا سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایسی شکایات ملتی بھی ہیں تو کیا سیاسی حریف کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پریمیسز میں داخل ہو جائے، جیسا کہ اس کیس میں بھی ہوا؟ نہیں، بالکل کسی بھی سیاسی لیڈر یا ان کے حامی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ دھاندلی دے کے، وہ پری پول ریگنگ دے کے، یا کوئی جو حلقہ NA 127 میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ عطا طارق صاحب خود جا کے گھس جائے. اصولاً تو ان کو الیکشن کمیشن کو مطلع کرنا چاہیے تھا، اور مقامی پولیس اور باقی ادارے بھی موجود ہیں. اخلاقاً اور اصولاً تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، لیکن انہوں نے خود وہاں پہ جانا پسند کیا، جس سے بدمزگی بڑھی ہے. پیپلز پارٹی کی شکایتیں سامنے آئی ہے اور ایک بدمزگی کا ماحول ہے. اب خود بتا رہی ہے کہ اب امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس کا موقف کو درست تصور کرتا ہے. میرے خیال میں معاملہ تو رفع دفع ہو جائے گا، لیکن جو ایک انڈر دا ٹیبل جو چیزیں ہو رہی تھی وہ چیزیں سامنے آ گئی ہے کہ ووٹ کی خرید و فروخت کا سلسلہ نہ صرف لاہور کے اسی ایک حلقے میں جاری ہے، بلکہ پورے پاکستان کے کئی علاقوں سے ایسی اطلاعات ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. کہیں پہ نقد پیسوں کے عوض، تو کہیں پہ موٹر سائیکل کے عوض، تو کہیں پہ چنگچی رکشے کے عوض، تو کہیں پہ سولر کے پینلز کے عوض، تو کہیں پہ نالی اور جو ہے موٹر پمپ اور واٹر پمپ کے بدلے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا ایک بدنما ایک سلسلہ ہے جو اس انتخابات میں جاری و ساری ہے. ایک بات جو سلمان غنی صاحب نے آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی، دیکھیں ایک جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر میں براہ راست نام لوں، وہ اعلیٰ لیول پہ ان پہ جوڑ توڑ کا الزام ہے. جوڑ توڑ کیا ہے؟ خرید و فروخت ہی ہے نا. اب حالیہ ان کی جو ایک بدترین مثال تھی سینٹ کے انتخابات میں، جب وہ اپنی حمایت یافتہ امیدوار یعنی چیئرمین سینٹ کے لیے لابنگ کر رہی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے ووٹ خریدے، جو موسیٰ گیلانی صاحب جس طریقے سے پیسے دے رہے، اس کے تو آڈیو ویڈیو ساری چیزیں موجود ہے.
اور اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے گا۔ بلوچستان میں ایک سے زائد مرتبہ زرداری صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اقلیت کے مقابلے میں اکثریت کے مقابلے میں انہوں نے اقلیت کو جو ہے حکومت دلوائی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی سرشت میں یہ چیزیں جس کو وہ جوڑ توڑ اور سیاسی مفاہمت کا نام دیتی ہے، یہ چیزیں شامل ہے اور یہ ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے۔ جہانگیر ترین کی مثال آپ کے سامنے ہے، ماضی قریب میں کیا ان پہ الزام نہیں تھا کہ کتنے درجن موٹر بائکس انہوں نے تقسیم کی؟ یہ ثوابی میں شاہرام ترکئی فیملی پہ اب تک الزام ہے کہ 150 موٹر بائک جب پچھلے حکومت میں انہوں نے تقسیم کی ہے اور اس وقت بھی ان کے 150 بائک مزید تقسیم کرنے کا ان کا اہتمام ہے۔ یہ پرویز خٹک پہ یہ الزام نہیں ہے کہ ہر مسجد میں اور ہر حجرے میں انہوں نے سولر پینل لگا کے لوگوں سے ووٹ بٹورے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمارے سیاست اور کلچر کا حصہ ہے۔ زوال ہے سوسائٹی کا باقی یا اس جماعتیں بھی کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں۔ صافی صاحب یہ اخلاقی زوال ہے یا اس کی کوئی معاشی وجوہات ہیں؟ دیکھیں اخلاقی زوال تو پہلی سیڑھی ہے جس پہ ہم جب اس پہ گامزن ہوئے تو باقی مشکلات ہماری سامنے آئی ہے، اور یہ جو باقی یہ غربت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکٹر رئیس صاحب آپ کی توجہ اس جانب دلوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ اپنے ضمیر کو بیچیں۔ دیکھیں 50 60 ہزار کا ایک ووٹ خریدا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی حد تک، مجھے کچھ حلقوں کی معلومات ہے۔ اب یہ دیکھیں اگر حساب لگایا جائے تو لوگوں نے اگر 5 سال کے اقتدار کے لیے 50,000 میں اپنا ووٹ بیچا ہے تو 4-5 روپے پر ڈے کے حساب سے اس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے۔ اس سے ان کا کیا ہوگا؟ 50,000 تو ان کے 2 مہینے کے 1 مہینے کے بجلی اور کیونکہ ووٹ کی سطح پہ تو مطلب کھانے پہ ابھی کوئی لوگ بھی کافی بہت زیادہ بتا رہے ہیں ویسے آپ 50,000 نہیں 5,000 کا تو 1 کلو کا شنواری کڑھائی ٹکا پشاور میں آج کل نہیں آ رہا۔ کون دیتا ہے 5,000 کا ووٹ؟ اگر آپ کے ہاں اتنا سستا ووٹ ہے تو پھر تو آپ پنجاب کا کچھ اور بندوبست کرے۔ خیبر پختونخوا میں 50,000 سے کم کا ووٹ نہیں مل رہا آپ کو، یہ جو ہے منیمم یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور وہ 50,000 بھی کیا ہے، سوئی گیس کے ایک بل میں ٹیکس نکل جاتا ہے۔ اب وہ زمانے نہیں آ رہے۔ ہر چیز کی قیمت کے ساتھ صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کی قیمت میں بہتر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ووٹ کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے۔ 50,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بریک شامل کرنا ہے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ووٹوں کی خرید و فروخت سے متعلق جو مختلف الزامات سامنے آ رہے ہیں ان سے متعلق بات کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور موضوع پر بھی بات کریں گے جس کا خاصا شور ہمیں سنائی دے رہا ہے۔ مناظرے کے چیلنج دیے جا رہے ہیں اور پھر وہ چیلنج ایکسیپٹ کرنے کی بجائے موازنے کا آگے سے کہا جا رہا ہے۔ سلمان غنی صاحب آپ کو تو بہتر پتہ ہے کہ کون سے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو ایکسیپٹ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اس کا تو مجھے بہتر پتہ ہے کہ اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا۔ وہ جو خرید و فروخت کے عمل کو ہم ٹارگٹ کر رہے تھے کہ یہ تو سیاسی تاریخ کا حصہ رہا ہے، اور وہ ہمارے رشید صافی صاحب نے تو سینیٹرز کا کھول خلاصے دیے ہیں سارے، لیکن وہ بات نہیں بتائی۔ آپ اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ پاکستان کا ایوان بالا اور چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہے، 62 لوگ اس کے خلاف ہیں۔ جب ووٹ نکلتے ہیں تو ووٹ نکلتے ہیں 49، 13 لوگ بیچ میں سے غائب ہیں، اور رات کو جب دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے تو وہ 13 پھر موجود ہوتے ہیں کھانے پہ۔ یہ ہے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم۔ اور بات یہ کہ جو خرید و فروخت کی بنیاد پر یا دھونس دھاندلی کی بنیاد پر چلنے والا سسٹم مضبوط نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ اب آ جائیں یہ جو مناظرے یا موازنے کی بات ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب مناظرے کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت پہلے اس پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے آصف زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں وہ براہ راست کسی کا نام نہیں لے رہے، اور میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب نے بھی ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کیا۔ بلاول صاحب کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ بلاول صاحب چیئرمین ہے پارٹی کے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ جو مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس حکومت کی کارکردگی پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ پاکستان کے لوگوں کو جس حکومت جو تو گئی ہے، جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہے، وہ تو 5 سال میں 2 حکومتیں تھیں۔ ایک حکومت میں وہ وزیر خارجہ بھی تھے،
اور وزیر خارجہ والی حکومت جو ہے اس میں جو پرائم منسٹر تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے. تو لہٰذا اگر وہ شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر جواب دہ تو انہیں خود بھی ہونا چاہیے. جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب موازنے کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے موازنہ تو اگر یہ موازنے کی فضا بن جائے نا تو یہ اچھی ہے سیاست میں, کہ آپ بتائیں کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا تھا آپ نے اپنا کیا کیا ہے, آپ کی کارکردگی رپورٹ کیا ہے, وہ سندھ کی رپورٹ دے, یہ پنجاب کی رپورٹ دے, پختونخوا میں پی ٹی آئی اپنی رپورٹ دے. یہ مقابلہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ جی اس پہ مناظرہ ہو. مناظرہ اس پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا انتخاب کتنا شفاف ہے, کتنی آزادانہ حیثیت ہے, ایک کیا انتخابی ماحول پاکستان میں بن سکا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت ہے, بالآخر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک دفعہ بیٹھنا پڑے گا. یہ جو 5 7 10 سال کے اندر یہ تناؤ ہے, اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا. ماضی کے اندر ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دینے والے بیٹھتے تھے بڑے ایشوز پہ. اور بیٹھنا کس پہ پڑے گا؟ یہ معیشت کا ایشو ہے, یہ گورننس کا ایشو ہے, یہ مہنگائی کا ایشو ہے, بے روزگاری کا ایشو ہے, یہ بہت سارے سلگتے ایشو ہے. اور سب سے اہم بات, آپ جس کشتی پہ سوار ہیں وہ تو جمہوریت کی کشتی ہے, اور جمہوریت کی کشتی پر آپ سوار ہیں, آپ وہاں پر سوراخ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے دے کے پھینک بھی رہے ہیں. اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے, کس کی وجہ سے پہنچی ہے, کیوں کر پہنچی ہے, وہ پاکستان کے عوام کو پتہ ہے. اب وہ جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا خیال ہے کہ جب پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنے سسٹم کے لیے بیٹھنا چاہیے, اپنے ملک کے لیے بیٹھنا چاہیے. اس پاکستان کے ساتھ ان کی بہاریں لگی ہوئی ہیں. اس پاکستان کی وجہ سے لوگ تو بدحال ہوئے ہیں, یہ سب خوشحال ہوئے ہیں. پاکستان کی اشرافیہ نے اس پاکستان کے ثمرات بڑے پیمانے پہ سمیٹے ہیں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, ان کے مسائل تو بڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر موازنہ کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو مناظرہ نیشنل ایشوز پہ ہونا چاہیے. اور بلاول صاحب قوم کو یہ بتائیں کہ وہ کس حکومت کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے. ڈاکٹر صاحب, سیاست میں ڈائیلاگ کی کتنی امپورٹنس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے رول کے اوپر بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ دوبارہ سے ایسی کنٹروورسی تو نہیں بن جائے گی جیسے ہم RTS کا شور سنتے رہے. پچھلی دفعہ تو جب سسٹم کولیپس ہوا اس کے بعد کنٹروورسی بنی تھی. اس دفعہ ہم پہلے سے ہی پریمپٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, ماڈرن ٹیکنالوجی کے جہاں ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں وہاں ماڈرن ٹیکنالوجی کے کچھ نخرے ہوتے ہیں. ان نخروں کو اگر آپ پوری طرح نہیں برداشت کریں گے تو پرابلم ہو جاتی ہے. ماڈرن اس سے پہلے بھی تو رزلٹ ٹرانسمٹ ہوا کرتے تھے اور بڑے طریقے تھے جس کے ذریعے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اس میں ٹائم لگتا تھا. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سسٹم اوور لوڈ سے بھی کولیپس کرتا ہے. اور سب سے بڑی جو پرابلم پاکستان کے اندر پیش آتی ہے کہ انٹرنیٹ کی کوالٹی بہت ویری کرتی ہے. بڑے شہروں کو تو چھوڑ دیں, جب آپ چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں, دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا, اتنا کمزور ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے متبادل کنونشنل طریقہ بھی ان کو رکھنا چاہیے, جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے اس قسم کا. تو اس لیے یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ماڈرن ٹیکنالوجی کو چلانا, جہاں پہ جس معاشرے میں ڈسٹرسٹ اتنا ہو. دیکھیے, پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ سیاست دانوں کی آپس میں ڈسٹرسٹ اتنا ہے کہ وہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. جب تک ان کی مرضی کی بات ہے پھر ٹھیک ہے, مرضی کے خلاف ہے تو وہ جیت گئے, ٹھیک ہے, اور ہار گئے تو RTS بیٹھ گیا تھا, یا جو اب نیا سسٹم ہے وہ بھی بٹھا دیا جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں. عدم اعتماد کنٹروورشل بناتا ہے الیکشن جیسے جو عمل کو بھی. ڈاکٹر صاحب, مناظرے کی اور دیکھیے, یہ بڑا اچھا پوائنٹ, میں آپ کو چند معلومات دینا چاہتا ہوں اس پہ. دیکھیے, مناظرہ یا مقابلہ یا تقریریں اس معاشرے میں موضوع ہوتی ہیں جہاں جمہوری قدریں ہوں, جہاں ایک دوسرے کو آپ برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے, وہاں مناظرہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ پرائیویٹ سیکٹر ٹی وی نہیں تھا, صرف PTV تھا, اس زمانے میں حکومت نے بہت سے الیکشن میں یہ بندوبست کیا تھا کہ ایک پینل انٹرویو کرنے والوں کی بنائی تھی, اور وہ پارٹی لیڈر آ کے پہلے 10 منٹ اپنا 5-7 منٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا تھا علیحدہ علیحدہ, اور پھر اس پہ ایک پینل ان کو سوال کرتی تھی, اور وہ پروگرام بعد میں نشر ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ہر پارٹی کو یہ موقع ملتا تھا کہ اپنا پروگرام ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. لیکن جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے, یہ سلسلہ PTV والوں نے یا الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہوا کرتا تھا, یہ بند کر دیا تھا. میرا خیال ہے کہ اس سسٹم کو دوبارہ
یہ شروع کرنا چاہیے کہ پارٹی لیڈر آ کے ٹی وی پہ اپنا مینیفیسٹو دے، اور پھر ایک پینل جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی پینل ہوتی تھی وہ پینل پھر ان کو سوال کرتی تھی. لیکن اس زمانے میں مجھے معلوم ہے کیونکہ میں کئی دفعہ پینل پہ ہوا کرتا تھا 93 کے اندر ایک بڑے لیڈر کا انٹرویو ہم نے کیا جس پینل پہ میں بھی تھا، لیکن اس میں سب سے مشکل انٹرویو جو تھا نا وہی وہ ثابت ہوا. اور سب سے ایزی انٹرویو جو ہم نے کیا تھا 93 کی میں بات کر رہا ہوں الیکشنز کی، وہ نواب زادہ نصر اللہ کا تھا. کیا کمال تھا، وہ آئے بیٹھے، ملیک سلیک ہوئی جو ان کا روایتی طریقہ ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک گو میں سٹیٹمنٹ دی، ایک گو میں سوال دیے. جو 40 منٹ کا پروگرام تھا وہ ایگزیکٹ اس ٹائم پہ پورا ہو گیا. ٹھیک، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مناظرہ ہے وہ اور جو بھی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، مباحثے ہونے چاہیے، اپنا منشور پولیٹیکل پارٹیز پیش کریں اور اس کے اوپر پھر بحث بھی ہونی چاہیے تاکہ جو سیریسنس ہے اس سارے پروسیس کی اور جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر سیریسلی بات ہو سکے، نہ کہ صرف بات الزامات کی سیاست تک محدود رہے جیسا کہ ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیاسی جماعتوں کے درمیان مباحثے اور ڈائیلاگ کی اہمیت سے متعلق بات کر رہے تھے، اور اب میرا ایک فیورٹ حصہ ڈیجٹس اینڈ نمبرز. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس یہ داد و شمار لے کے آؤں گی کہ جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ خواتین امیدواروں کو 5% ٹکٹ دینے میں ناکام رہی ہیں، اور شاید آپ کو حیرت ہو کہ پیپلز پارٹی بھی ان جماعتوں میں شامل ہے. اور کل آپ مذہبی جماعتوں سے متعلق ڈیٹا کی بات کر رہے تھے تو JUI اور BNP نے تو قومی اسمبلی کے لیے ایک بھی خاتون کو ٹکٹ نہیں دیا. تو ایشو یہ ہے کہ اگر وہ انتخابات میں خواتین کو جو ہمارے ووٹرز ہیں ان سے 50% سے بھی کہیں زیادہ ہیں، ان کو کوئی سیاسی جماعت نمائندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس جماعت کے بارے میں اور اس کی جمہوریت پسندی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں خواتین انڈر ریپرزینٹڈ ہیں. کوئی بھی ادارہ ہو، آئینی ادارہ ہو، US سینٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے، US ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں بھی دیکھا ہے، برٹش پارلیمنٹ بھی دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوشش تو جاری ہے کہ ہم کوشش یہ ہے کہ انہوں نے کی ہے ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں کہ ریزرو سیٹیں رکھیں، لیکن ریزرو سیٹس جو ہے وہ صحیح نمائندگی نہیں ہے خواتین کی. صحیح نمائندگی ہو سکتی ہے کہ آپ سیکیور سیٹس بنائیں اور جس سے کہ خواتین کو آپ نامزد کریں، وہ آگے ہیں، اپنی کمپین کریں تو آہستہ آہستہ سے وہ اپنا قدم جمانا شروع کر دیں گی. تو یہ اس وقت تو کریڈٹ ایک ہی جماعت کو جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی نشان ہے اور نہ اس کو کوئی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جلد سے جلوس کرے. اچھی بات ہے، لیکن باقی سیاسی جماعتوں نے ماضی کی نسبت تو زیادہ نامزد کیے ہیں. لیکن اگر ایک قانون بنایا گیا ہے تو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کی خلاف ورزی کرتی ہے اور اس کنڈیشن پہ پوری نہیں اترتی تو اس کے لیے کنسیکوینسز کیا ہے کہ آپ کی سیٹیں کم کر دیں گے. یہ تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب شکایت الیکشن کمیشن میں گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے اس کو ڈٹرمن میرا کرتے خیال ہیں. یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جی آپ نے ایک ایٹ لیسٹ ایک پریشر ضرور ہوتا ہے کہ صافی صاحب آپ سے یہ بات کہ کچھ ہم ایسی سرکولیٹ ہوتی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جس میں جب سیاسی رہنما سے ووٹر سوال کرتے ہیں ان کی کارکردگی سے متعلق تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور ایک دو واقعات تو ایسے ہیں جہاں پہ کچھ تھپڑ بھی برسائے گئے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے دیتی ہوں، ایک کا تعلق ایسے IPP سے اور ایک کا مسلم لیگ نون سے ہے. تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ووٹر کے پاس یہ حق حاصل اس کو نہیں ہوتا کہ وہ کارکردگی پہ سوال اٹھا سکے؟ بالکل کارکردگی کے حوالے سے تو بالکل سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بےہودگی کی اجازت نہیں ہے. آج سوات میں بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے جلسے ہی میں ان کے خلاف لوٹا لوٹا کی آوازیں اٹھی تو انہوں نے پھر وضاحت پیش کی کہ میں لوٹا نہیں ہوا بلکہ ایک نئی سیاسی جماعت بنا کے اس میں گیا ہوں. لیکن کافی خفت انہیں اٹھانی پڑی. اور اسی طرح لکی مروت میں بھی ایک PTI کے جلسے میں بدمزگی ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور وہاں کے لوکل انتظامیہ نے ان کو جلسہ نہیں کرنے کی اجازت دی. وہاں پہ بھی کچھ نازیبا نعرے پھر لگے. تو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے. جو بےہودگی
کشیدگی ہے، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارنا، ایک دوسروں کی بےعزتی کرنا، یہ تو کسی صورت گوارا بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ووٹر اس بنیاد پہ امیدوار سے سوال کرے کہ ماضی میں آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اس پہ میرے خیال میں امیدوار کا غصہ بالکل نہیں بنتا، بلکہ ان کو قائل کرنا چاہیے۔ اصولاً تو یہ جو منشور کی بات ہم کہہ رہے ہیں، کافی دنوں سے کر رہے ہیں، تو اس کا تو یہی مطلب تھا کہ ہم لوگ عوام جاننا چاہتے تھے کہ ان کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اگر امیدوار ان باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عوام بھی تمیز کے دائرے سے نکلتے ہوئے کبھی جوتا پہن کے، تو آپ کبھی کا نقطہ گالیاں نظر دے، یہ ہے کہ کبھی سوال گریبان اٹھایا سے۔ جا سکتا ہے اور ووٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے امیدواروں سے، اپنے سیاستدانوں سے اور منتخب کیے گئے نمائندوں سے ان کی کارکردگی کا سوال پوچھے، لیکن تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔